अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हम पेंशन की और इसकी गहराई में जाएंगे कि आखिर पेंशन बढ़ क्यों नहीं रही और इसके बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता क्या असबाब हैं और किसकी पेंशन, तीनों कैटेगरीज की पेंशन यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, EOBI और PTCL। और आखिर में मैं कंक्लूजन पेश करूंगा जो मुझे व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं, उन सब की रोशनी पर मैं कुछ सवालात के जवाबात आपके दूंगा। और ये मजमूई व्लॉग है सब कैटेगरीज की पेंशन के लिए, और इसमें बात होगी कि पेंशन के हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है, यानी ओवरऑल मुल्क की पेंशन के हवाले से। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पेंशन इंक्रीज़ के लिए अपने अपने रंग में जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन उसके ये बार आवर क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, बहुत सोचा है मैंने और इस पर मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करता हूँ। नाज़रीन, पेंशन का मसला चीफ एग्जेक्टिव जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब, उससे मुतल्लिका है। दिल उस वक्त दुखता है कि जब अफ़गानिस्तान में इमदाद दी जाती है और वो कहते हैं कि जी ज़रूरतमंदों को इमदाद दी जा रही है। ये एक मुस्तहसन कदम है, बहैसियत मजमूई इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपके जो ज़ेर नगीन लोग हैं, एक नज़र उन पर भी डाल दें। क्या इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता? ऐसा नहीं है। एक आस पैदा हुई थी जब वज़ीर आज़म साहब जो है वो दो तीन दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि वो बराह रास्त अवाम की कॉलों का जवाब देते रहे। न जाने क्यों वो सिलसिला अब बंद कर दिया गया। तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ तीनों कैटेगरीज की कि उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, नेशनल बैंक में जो पेंशन नहीं बढ़ रही, कतई नज़र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट या दीगर अदारों, असेंबली की कायमा कमेटी की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो पेंशन ना बढ़ने की वजह, इसमें हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही। यानी इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉइज़ की है और उस पर आपने, हम व्लॉग में बता चुके हैं आपको कि वो इन्वेस्ट भी की गई है और इस पर कौमी ख़जाने पर बोझ भी नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पेंशन, नेशनल बैंक की पेंशन जो है वो जो रोकी गई है, उसे ना बढ़ने की क्या वजह है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसे बदनीयती कहूँगा, ज़िम्मेदारान की। अगरचे वो ज़िम्मेदारान इस वक्त कानून के शिकंजे में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन हमारे अदालती निज़ाम से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और इस हवाले से मैं आखिर में एक बात करना चाहूँगा जो कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से, वो आप ज़रूर मुलाज़ा फरमाइएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखिए। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई अमर माने नहीं है अगर इन्हें रिलीफ दिया जाए। अब हम बात करते हैं EOBI की। नाज़रीन, EOBI जो है अपने वसाइल से पैदा करती है, अपने वसाइल ख़ुद पैदा करके तो पेंशनर को पेंशन पहुंचाती है, जिसमें ऑफ कोर्स वर्कर का भी होता है कंट्रीब्यूशन और इंटरप्राइजर यानी कि मालिक के भी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा, इसमें भी करप्शन जो है वो एक मसला ऑफ कोर्स है, लेकिन करप्शन बराह रास्त मसला नहीं है, लेकिन बिल वास्ता उसका ताल्लुक भी करप्शन से ही है। वो है कि कंट्रीब्यूशन का ना होना, लेकिन इसमें हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। इस हवाले से अगरचे मौजूदा कानून में
سزائیں بھی ہیں، لیکن وہ سزائیں انتہائی ناکافی ہیں. یعنی اگر بے لیبل اوفینس ہو اور سزا بھی سال سے زیادہ نہ ہو تو وہ ایک مذاق ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے. میں جانتا ہوں بہت ساری انٹرپرائزز جو مخیر حضرات بھی ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اپنے ورکرز کی ایک تو صحیح تعداد نہیں بتاتے، دوسرے انڈر ہینڈ انہیں بجائے بینک کے کیش جو ہے وہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر سلپ بنے گی تو سلپ میں کنٹریبیوشن کا ذکر بھی ہوگا، اور اگر کنٹریبیوشن کا ذکر ہوگا تو پھر انہیں پیسے کٹوانے پڑیں گے. تو اس طرح نہ وہ ان سے لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے لیکن کنٹریبیوشن پہنچائی نہیں جاتی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکومت اسے اہم سمجھے، لیکن حکومت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اسے اہمیت دے. اگر حکومت اسے اہم سمجھے تو سخت قسم کے لاء بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد پھر اگین ایک شرط ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ای او بی آئی کے جو حوالے سے ہے وہ حکومتی قصور بھی ہے، اور کرپشن تو آف کورس ہے. اب ان سب کا میں حل بھی آخر میں بتاؤں گا. اب سب سے زیادہ دلچسپ بات جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کی ہے. دلچسپ تو نہیں بلکہ افسوسناک کہنا چاہیے. ناظرین، یہ دیگر ان دو اداروں کے برعکس آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی سی ایل کی پینشن نہ بڑھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت بھی ان سے لرزاں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر ملکی کمپنی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط جو بھی ہوں، بہرحال ہم ماڑے ہیں وہ تکڑے ہیں. حقیقت یہ ہے. اس لیے حکومت کوئی فورسفلی کچھ انہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ایسٹس ہی واپس کر دیں. آئی مین ٹو سے کہ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں واپس جو ایسٹس آپ نے لیے ہیں. اور اس معاملے میں جب مسلم کمرشل بینک لیا تھا منشا نے نواز شریف دور میں، تو میڈم محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ اس اماؤنٹ میں لیا گیا ہے کہ اس کا فرنیچر بھی اس قابل نہیں. اور ایک خبر مجھے یاد آ گئی، میں بتا دوں کہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں سومرو صاحب، انہوں نے ریزائن دے دیا ہے. اب بہت ایک فہرست ہم نے دی تھی، جو فہرست تھی کہ کون کون سے جو ہے وہ نجکاری ان کی ہونے والی ہے. اب اس میں سٹیل مل سمیت اب دیکھیں کیا مستقبل ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بائی دا وے بات کی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی سی ایل کے معاملات بڑے گمبھیر ہیں. اب اس کی وجہ جو ہے وہ کیسز کی طوالت ہے، اور انہیں ریلیف ملنے کا اگر کوئی چانس ہے تو وہ عدالتوں سے ہی ہے. اگرچہ عدالتوں کے بارے میں ان کے بعض اوقات ریمارکس جو ہے نا وہ بڑے منفی ہوتے ہیں، اور وہ نیچرلی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح ایک عرصہ دراز سے ان کی پینشن جو ہے حکومتی پینشن کے مطابق نہیں دی جا رہی، تو زیادتی تو یہ ہے. لیکن اس میں ایک اہم فیکٹر ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ عدالت بھی اس سے خائف ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ناظرین، رانا شمیم کے کیس کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہاں اس پہ تو فرد جرم لگ گئی لیکن دوسرے لوگوں پہ نہیں لگی. اس معاملے کو ڈیفر کر دیا گیا کس کے کہنے پہ؟ یہ تنظیموں کے، میڈیا کی تنظیموں کے. پینشن بڑھنے کی آواز جو ہے وہ نیشنل بینک میں بھی اٹھائی گئی، ای او بی آئی کے میڈیا میں بھی اٹھائی گئی. نیشنل بینک کے حوالے سے ای او بی آئی کی بھی میڈیا میں اٹھائی گئی، لیکن پی ٹی سی ایل کی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ بڑے بڑے جرنلسٹ سے ہم نے پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اشتہار نہیں ملیں گے. مجھے بہت افسوس ہوا، بہت خوشی ہوئی جو عدالت نے فرد جرم عائد کی ایک ایسے شخص پہ کہ جس کا جھوٹ 200% عیاں ہو چکا ہے. لیکن
جس نے یہ خبر شائع کی اس کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. یعنی یہ کون سا ستون ہے؟ وکلا کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے گنڈے یہ ہیں. میں آج آپ کو ایک واقعہ دلچسپ بتاؤں ماضی کا، اپنی نوجوانی کے زمانے کا. میڈیا کا زور نہیں تھا، صرف ایک پی ٹی وی تھا، اور روزنامہ جنگ میں انہوں نے لکھا کہ آپ بتائیں کہ سب سے کرپٹ جو ہے وہ محکمہ کون سا ہے، اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ رائے لیتے تھے، دوسرے دن اخبار میں دیتے تھے. ہم نے بھی فون کر دیا. زیادہ تر لوگ پولیس کو کہہ رہے تھے. ہم سے پوچھا گیا کہ جی اب سب سے کرپٹ کون ہے؟ ہم نے کہا کہ سب سے کرپٹ جو ہے نا وہ میڈیا ہے. پریس میڈیا کا ہی زور تھا اس وقت. اس پہ وہ بکلا گیا. بہت سے لوگوں کو کالز کی گئی تھی، لیکن مجھے اس نے اچھی خاصی دیر بحث کرنے میں، آرگومنٹس کرنے میں لگائی، اور میں اپنے بات پہ قائم رہا. اگلے دن اخبار میں جب صفحہ اول پہ میں نے دیکھا تو وہ سب کا بہت ہی زیادہ صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تھا، ذکر تھا کہ فلاں محکمے کو کرپٹ کیا گیا فلاں. لیکن میری بحث اس سے سب سے زیادہ ہوئی، لیکن صرف ایک فکرہ، چند الفاظ پہ جو ہے وہ تھا کہ ایک صرف نے میڈیا کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا. بس یہ ہے خیانت. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جو ہے وہ بھی جہاں مجبور نظر آئے. آپ ان کی بدماشی میں کہوں گا، آپ غور کر سکتے ہیں. یہ یوٹیوب نے مجھے جرت دی ہے کہ میں بول لوں، نہیں تو اگر یہ میں پریس کلب میں بولوں تو کوئی نہیں دیکھے گا. اور کس طرح یہ لوگ رشوت دیتے ہیں یہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو. میں صرف کرپٹ لوگوں سے مخاطب ہوں، سب لوگ کرپٹ نہیں ہیں. اور یہ ایک تاریخ انہوں نے رقم کی ہے آمریت کے دنوں میں جدوجہد کی. میں صرف کرپٹ ایلیمنٹس، جو کرپٹ ایلیمنٹس کے بھائی بند بنے ہوتے ہیں، میری بات صرف ان سے ہے. بات طویل ہو گئی. اب میں بتاتا ہوں کہ منطقی طور پر یہ پینشن بڑھنے کی کہ کتنے مواقع ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پینشن جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل ایڈوانسڈ کنٹریز جو ہے، جو ہماری نسبت بہت امیر ہے، وہاں بھی یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پینشن کے حوالے سے جو رولز بنائے جا رہے ہیں ان رولز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے اور کم سے کم یعنی حکومت کا بوجھ پڑے، اور یہ آگے تک نہ جائے کہ بیوہ بہن کو مل رہا ہے اور ان کے لیے کوئی علیحدہ سورسز جو ہے نا حکومت کا یہ پلان ہے کہ دوسرے سورسز ان کے ساتھ بنائے جائیں، لیکن یہ پینشن جو ہے زیادہ سے زیادہ وڈو تک جو ہے محدود رہے. ناظرین، اب کب پینشن ملے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں شرم دلوانا چاہتا ہوں یو بی آئی کے حوالے سے. میں یہ دیکھ رہا تھا ذوالفقار بخاری صاحب کا کہ ہم اتنی پینشن بڑھائیں گے، اور وہ پینشن جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا غالباً 2 یا 3 ہزار، 10 ہزار جو ہے وہ ہوا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک ہوا کریٹ کر دیا ہے کہ پینشن پتہ نہیں بڑھ رہی یا نہیں بڑھ رہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 20,000 کی ایک فضا پھیلا دی گئی ہے، اور جب پینشن میں اس قدر اضافہ نہیں ہوگا تو میرے پینشنرز بہن بھائی مایوس ہوں گے. میں انہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن میری دعا ہے کہ 20,000 ہی اضافہ ہو. لیکن میں خاص طور پہ یوٹیوبر سے کہوں گا، خدا کے لیے بے آس نہ کیجیے انہیں. کوشش کیجیے کہ سچ بیان کریں، اور رائے، پینشنرز کی رائے جو ہے اس کا دروازہ بند نہ کریں. اور ویورز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کیا وہ لاجک پہ صحیح کہہ رہا ہے، اور کیا ہم اسے آرگو کر سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں. اس کا کمنٹ باکس تو آف نہیں. میں خدا نخواستہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا. آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے، اور سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن. تھینکس فار واچنگ. اللہ